महमूद पाशा, आप बरतानिया के साथ राब्ता कायम करेंगे और इस्माइल पाशा आप रूसियों के साथ। इससे तफ्तीश करो, दहशतगर्द कहाँ है और वो कब हमला करेंगे, ये सब बकेगा। हमें खुद को मुत्तहिद करके दोबारा हमला करना होगा। शिकस्त खुर्दा लोग तारीख के सफहात में गुम हो जाते हैं और हमें तारीख रकम करनी है। रेलवे की गुजरगाह हमारे तुर्क भाइयों के शहरों से होते हुए गुजरेगी, ना तो वहां से गुजरेगी जहां पर फौजी छावनियां हैं, ना ही रूस और बरतानिया के मंजूर करदा इलाकों से गुजरेगी। हम आपको एक स्टेशन की तामीर के बराबर रकम देंगे पाशा। लेकिन सबसे बड़े स्टेशन के बराबर। ठीक है। क्या हो रहा पाशा? मुझे इस बारे में कोई नहीं पाशा। लगता है नौजवान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि सलमान अब्दुल हमीद के खिलाफ खतरनाक मंसूबे बनाकर हंस रहा होता है। इस किस्त के आगाज में महल का मंजर दिखाया जाता है जहां पर महमूद गुलजमाल को कहता है मैंने अपनी वालदा को कहा है, अब वो राजी हैं। उस पर वो कहती हैं कि क्या, उन्होंने आखिर क्या कहा। उस पर महमूद कहता है जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इलाज के लिए पेरिस नहीं जाऊंगा अगर वो आपको यहाँ पर नहीं रखती, तो उस पर उन्होंने कहा ठीक है। वो मान गई और ये बात इसी तरह हुई, समझी। उस पर वो कहती है ठीक कहा आपने। फिर महमूद कहता है गुलजमाल मुझे हमेशा खत लिखना तुम, रोज़ाना। दूसरी तरफ नईमी कहती है वालिदा आपको क्या हुआ। नईमी को बदार कहती हैं कि देखो तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज़ हैं, आज भी खाना खाने के लिए नहीं आए। नईमी कहती है परेशान ना हो, इंशाल्लाह आज वो ज़रूर आएंगे। उस पर नईमी कहती है वालिदा आप मुझे वो तमाम कहानी सुनाएं जो आपने अभी तक अधूरी सुनाई है। उस पर बितार कहती हैं हाँ, जब मैं जंगल में थी तो वहाँ कड़ाकेदार एक तूफान सा आ गया। वहाँ सर्दी थी और मैं कई घंटों बेहोश पड़ी रही। काफ़ी देर बाद सुल्तान मोहतम वहाँ मुझे ढूंढते हुए पहुँचे। उन्होंने मुझे उठा लिया और उस तूफान में मुझे अपने घोड़े पर बिठा कर ले गए। मुझे एक जगह पर ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं ये ख्वाब देख रही हूँ, मगर वो हकीकत थी। वहाँ सुल्तान मुअज़्ज़म एक जगह पर मुझे बिठाए हुए थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ पर जमीला सुल्तान आती हैं और शहज़ादा नूरुद्दीन कहता है कि बाबा ने कहा है आज भी मेरा खाना मेरे कमरे में पहुँचा दें। वालिदा वो नाराज़ क्यों हैं। दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म को तहसीन पाशा और महमूद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म हमने उन लड़कों को समझाने की कोशिश की, मगर नौजवान इस वक्त तशद्दुद पसंद हुए खड़े हैं, वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। उनका कहना है कि रियासत अपने रूट दे, यानी कि रेलवे के लिए उन्होंने जो रास्ता तैयार किया हमें उसके बारे में बताएं। सुल्तान कहते हैं ऐसा नहीं होगा, कल अगर वो ऐसे नहीं गए तो सिपाहियों की मदद से हटा देंगे हम। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर दरवेश अफंदी से मुलाकात के लिए अहमद पाशा और इस्माइल हकी अफंदी वहाँ जाते हैं। वो जिस खानका में जाते हैं सलीम पाशा यानी मक्तल भी वहीं आता है। दूसरी तरफ ज़िया समी कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, देखो मैंने कोई गलती नहीं की। उस पर खलील कहते हैं तुमने वालिदैन को क्यों मारा, मेरे और अपने वालिदैन को आखिर तुमने मार दिया। उस पर वो कहता है वो मुझ पर जुल्म करते थे, मैं उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मुझे फांसी की सज़ा दिलवाना चाहते थे, समझे। उस पर खलील खालिद उसे उठाते हैं और नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं निकल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर इतनी देर में वहाँ पर जेलर के आदमी आ जाते हैं। खलील खालिद बारी बारी उनका खात्मा कर देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। इतनी देर में दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर उस खानका में दरवेश अल्लाहू का विरद कर रहे होते हैं। वहीं पर अहमद पाशा और इस्माइल हकी अफंदी भी
वहाँ वाजिद में आए होते हैं जिस तरह बाकी। फिर इतनी देर में सलीम पाशा उस दरवेश को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ तातार नक्शा दिखाता है तो उस पर जिया समी कहता है दाईं तरफ मुड़कर हम सीधे चले जाएंगे। उस पर खलील कहते हैं मैं तुम्हें पहले मार देता, लेकिन अब हम अपनी मर्जी के वक्त तुम्हें मारेंगे, समझे। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ वर्द मुकम्मल करने के बाद दरवेश के सर में दर्द सा होने लगता है क्योंकि उसका खून बह जाता है। फिर वो एक जगह पर बैठ जाता है और फिर नहीं उठता। ये देखते हुए सलीम पाशा वहाँ से दूसरे दरवेशों के साथ चले जाते हैं। अहमद पाशा और इस्माइल हकी अफंदी उसके करीब आते हैं और कहते हैं दरवेश अफंदी। उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं उठता क्योंकि इस वक्त तक वो मर चुका होता है। फिर वो कहते हैं ये सब क्या हुआ। वो चेक करते हैं तो उसका खून बह रहा होता है। वो कहते हैं इस पर किसी ने चाकू से वार किया है। दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म भी ऐन उसी वक्त महल में बैठे बेचैन हो रहे होते हैं कि अभी तक उनकी खबर नहीं आई होती। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ महल के बाहर शदीद बिजली चमक रही होती है और अंदर नईमी कहती है मुझे बताएं कहानी। जुल्फत किल्फा कहती हैं उस दिन बेदार सुल्तान बहुत परेशान थी और इस तरह से वो सुल्तान मुअज़्ज़म की मोहब्बत की दास्तान बताने लगती हैं और कहती हैं ये इस तरह के वाक़या था। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान शहज़ादा अब्दुल कादिर के कमरे में बैठकर वो ख्यालियात करती हैं जब उन्होंने अब्दुल कादिर को थप्पड़ मारा था और कहती हैं कहाँ हो तुम। दूसरी तरफ सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं बेटा आराम से सो जाओ। शहज़ादा नूरुद्दीन कहता है बाबा मैं उदास हूँ क्योंकि मैंने एक परेशानी देखी है। सुल्तान कहते हैं क्या है आखिर। वो कहते हैं देखिए वालिदा और आप एक दूसरे से बहुत कतरा रहे हैं, आखिर क्या वजह है। सुल्तान कहते हैं मैं खामोशी से वो दर्द बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ बंदरगाह पर महमूद पाशा जाते हैं और तहसीन पाशा। फिर वो कहते हैं लड़कों अगर तुम प्यार की ज़बान से यहाँ से हटना चाहते हो तो हट सकते हो, वरना तो। इतनी देर में तहसीन पाशा कहते हैं कल अस्करी कार्रवाई करके तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और बंदरगाह खाली कराई जाएगी, समझे। इतनी देर में वो कहते हैं पाशा ये हमारा घर है, आप जो करना चाहते हैं करते रहें। उस पर महमूद पाशा कहते हैं चलो फिर सुबह देख लेना। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर खलील खालिद और पर हमला हो जाता है। उस पर उस्मान तातार खलील खालिद और दरख्तों के पीछे छुपकर उन उमरों के दहशतगर्दों को एक एक करके निशाना लेते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं। इतनी देर में आसिफ आकर कहता है जनाब लिया समी फरार हो गया। वो कहते हैं चलो हमें उसे पकड़ना है। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान मुअज़्ज़म महल में बैठे होते हैं कि अहमद पाशा आते हैं। सुल्तान कहते हैं क्या हुआ। अहमद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म जब हम वहाँ गए तो दरवेश वजद में आ गए, उन्होंने कलाम मुकम्मल किया तो वो दरवेश अफंदी जिनसे हमने मिलना था वो एक जगह पर जख्मी पड़े थे। हमने देखा तो उनका खून बह रहा था और किसी ने उन पर हमला किया था। उस पर सुल्तान कहते हैं ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो कहते हैं हो सकता है जिक्र के दौरान किसी ने उन्हें खंजर मार दिया, लेकिन वो उस वजद की वजह से खामोश रहे। असल में जिक्र इलाही में तमाम लोग उस वक्त मजनू हुए होते हैं। उस पर सुल्तान कहते हैं ऐसा ही है। फिर महमूद पाशा और तहसीन पाशा आते हैं और कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म हमने उन तलबा को खबरदार कर दिया। सुल्तान कहते हैं अगर वो ऐसे नहीं हटे तो कल अस्करी कार्रवाई से हम उन्हें हटाएंगे। हमें अब अगर पाए तख्त भी कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे, मगर ये मंसूबा नहीं देंगे। दूसरी तरफ वो कहते हैं
آصف کہاں ہے؟ پھر ایک جگہ پر وہ پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر آصف زخمی ملتا ہے۔ آصف کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب ضیاء سمیع نے میرے منہ پر لکڑی ماری اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو پکڑو اسے۔ دوسری طرف رومیلیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صبح کا وقت ہوتا ہے اور ضیاء سمیع ان امرو کے دہشت گردوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچا لو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کروشیا کے مکمل علاقے پر عثمانی جاسوسوں نے قبضہ کر لیا، سمجھے؟ اس پر اتنی دیر میں خلیل خالد اور آتے ہیں اور ان امرو کے دہشت گردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ضیاء سمیع کو گرفتار۔ دوسری طرف شہزادہ کہتا ہے کیا صورتحال ہے لڑکے؟ اس پر جیلر کہتا ہے جناب ہم کروشیا کے علاقے پر اپنا مکمل طور پر تقریباً قبضہ کرنے والے ہیں اور جلد ہی فتح کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اس پر شہزادہ کہتا ہے شاندار، مگر ضیاء سمیع کہاں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ضیاء سمیع کا کوئی معلوم نہیں جناب۔ جیلر کہتا ہے اس طرح خلیل خالد کا بھی۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بندرگاہ پر احمد پاشا جاتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، پر امن رہنا ہے آپ نے۔ پھر دوسری طرف سپاہی اس عوام اور ہجوم کو منتشر کرنے لگتے ہیں۔ پھر جرمن بینک کے مینیجر کا سیکرٹری ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جناب چلیں ہمارا کام مکمل ہو گیا، بندرگاہ خالی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ظالمان خوش کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آہا مزہ آئے گا، عبدالحمید وہاں پر ایک خونی کھیل میں خود ہی ڈوب جائے گا جو کہ بندرگاہ پر شروع ہوگا۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمانی سپاہی بغیر کسی گولی اور اسلحہ کا استعمال کیے لوگوں کو ڈنڈوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہاں پر جہاز سے اسے یعنی کہ بینک کے مینیجر کو نکال کر گرون کہتا ہے انہوں نے دروازے بند کر دیے چلو۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد پیرس جانے کے لیے الوداعی طور پر تمام لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ جمیلہ سلطان کہتی ہیں میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھنا۔ پھر وہ بہار کو کہتی ہیں میرے بیٹا کا خیال رکھنا۔ وہ کہتی ہے جیسا آپ کہیں میں ضرور ایسے ہی کروں گی، وہاں جا کر میں آپ کو ایک خط بھی لکھوں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں شکریہ۔ اس کے بعد بیدار سلطان اور جمیلہ سلطان انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ پھر گل جمال ایک خط دیتی ہے اور کہتی ہے محمد میں نے یہ آپ کے لیے لکھا، آپ اسے پڑھتے جائیے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بہار کہتی ہے ہمارا جہاز نکل نہ جائے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد گل جمال رونے لگتی ہے تو نعیمی اسے تسلی دیتی ہے۔ پھر بیدار جمیلہ سلطان کو کہتی ہیں مجھے بھی نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آئے گا۔ سب کے لیے السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ظالمان عبدالحمید کے خلاف خطرناک منصوبے بنا کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد گل جمال کو کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو کہا ہے، اب وہ راضی ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ کیا انہوں نے آخر کیا کہا؟ اس پر محمد کہتا ہے جب میں نے انہیں کہا کہ میں علاج کے لیے پیرس نہیں جاؤں گا اگر وہ آپ کو یہاں پر نہیں رکھتی، تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مان گئیں اور یہ بات اسی طرح ہوئی، سمجھی؟ اس پر وہ کہتی ہے ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر محمد کہتا ہے گل جمال مجھے ہمیشہ خط لکھنا تم روزانہ۔ دوسری طرف نعیمی کہتی ہے والدہ آپ کو کیا ہوا؟ نعیمی کو بدار کہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے بابا مجھ سے ناراض ہیں، آج بھی کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے۔ نعیمی کہتی ہے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آج وہ ضرور آئیں گے۔ اس پر نعیمی کہتی ہے والدہ آپ مجھے وہ تمام کہانی سنائیں جو آپ نے ابھی تک ادھوری سنائی ہے۔ اس پر بیدار کہتی ہیں ہاں، جب میں جنگل میں تھی تو وہاں کڑا کے دار ایک طوفان سا آ گیا،
وہاں سردی تھی اور میں کئی گھنٹوں بے ہوش پڑی رہی۔ کافی دیر بعد سلطان معظم وہاں مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور اس طوفان میں مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے۔ مجھے ایک جگہ پر ایسے محسوس ہوا جیسے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، مگر وہ حقیقت تھی۔ وہاں سلطان معظم ایک جگہ پر مجھے بٹھائے ہوئے تھے اور میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہاں پر جمیلہ سلطان آتی ہیں اور شہزادہ نور الدین کہتا ہے کہ بابا نے کہا ہے آج بھی میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دیں۔ والدہ وہ ناراض کیوں ہیں؟ دوسری طرف سلطان معظم کو تحسین پاشا اور محمود پاشا کہتے ہیں سلطان معظم ہم نے ان لڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر نوجوان اس وقت تشدد پسند ہوئے کھڑے ہیں، وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست اپنے روٹ دے، یعنی کہ ریلوے کے لیے انہوں نے جو راستہ تیار کیا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ سلطان کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کل اگر وہ ایسے نہیں گئے تو سپاہیوں کی مدد سے ہٹا دیں گے ہم۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر درویش افندی سے ملاقات کے لیے احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی وہاں جاتے ہیں۔ وہ جس خانقاہ میں جاتے ہیں سلیم پاشا یعنی مقتل بھی وہیں آتا ہے۔ دوسری طرف ضیاء سمیع کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، دیکھو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس پر خلیل کہتے ہیں تم نے والدین کو کیوں مارا؟ میرے اور اپنے والدین کو آخر تم نے مار دیا۔ اس پر وہ کہتا ہے وہ مجھ پر ظلم کرتے تھے، میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے پھانسی کی سزا دلوانا چاہتے تھے، سمجھے؟ اس پر خلیل خالد اسے اٹھاتے ہیں اور نیچے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اتنی دیر میں وہاں پر جیلر کے آدمی آ جاتے ہیں۔ خلیل خالد باری باری ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی دیر میں دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس خانقاہ میں درویش اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پر احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی بھی وہاں وجد میں آئے ہوتے ہیں جس طرح باقی۔ پھر اتنی دیر میں سلیم پاشا اس درویش کو قتل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں تاتار نقشہ دکھاتا ہے تو اس پر ضیاء سمیع کہتا ہے دائیں طرف مڑ کر ہم سیدھے چلے جائیں گے۔ اس پر خلیل کہتے ہیں میں تمہیں پہلے مار دیتا لیکن اب ہم اپنی مرضی کے وقت تمہیں ماریں گے، سمجھے؟ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ورد مکمل کرنے کے بعد درویش کے سر میں درد سا ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کا خون بہہ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا۔ یہ دیکھتے ہوئے سلیم پاشا وہاں سے دوسرے درویشوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں درویش افندی، اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتا کیونکہ اس وقت تک وہ مر چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہوا؟ وہ چیک کرتے ہیں تو اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پر کسی نے چاقو سے وار کیا ہے۔ دوسری طرف سلطان معظم بھی عین اسی وقت محل میں بیٹھے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک ان کی خبر نہیں آئی ہوتی۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں محل کے باہر شدید بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور اندر نعیمی کہتی ہے مجھے بتائیں کہانی۔ زلفت کلفا کہتی ہیں اس دن بیدار سلطان بہت پریشان تھیں اور اس طرح سے وہ سلطان اور سلطان معظم کی محبت کی داستان بتانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں یہ اس طرح کے واقعہ تھا۔ دوسری طرف بیدار سلطان شہزادہ عبدالقادر کے کمرے میں بیٹھ کر وہ خیالیات کرتی ہیں جب انہوں نے عبدالقادر کو تھپڑ مارا تھا اور کہتی ہیں کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سلطان معظم کہتے ہیں
بیٹا آرام سے سو جاؤ۔ شہزادہ نورالدین کہتا ہے بابا میں اداس ہوں کیونکہ میں نے ایک پریشانی دیکھی ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہے آخر؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے والدہ اور آپ ایک دوسرے سے بہت کترا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں میں خاموشی سے وہ درد برداشت کر رہا ہوں۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بندرگاہ پر محمود پاشا جاتے ہیں اور تحسین پاشا۔ پھر وہ کہتے ہیں لڑکو اگر تم پیار کی زبان سے یہاں سے ہٹنا چاہتے ہو تو ہٹ سکتے ہو، ورنہ تو اتنی دیر میں تحسین پاشا کہتے ہیں کل عسکری کارروائی کر کے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور بندرگاہ خالی کرائی جائے گی، سمجھے؟ اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں پاشا یہ ہمارا گھر ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں۔ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں چلو پھر صبح دیکھ لینا۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر خلیل خالد اور پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس پر عثمان، تاتار، خلیل خالد اور درختوں کے پیچھے چھپ کر ان عمروں کے دہشت گردوں کو ایک ایک کر کے نشانہ لیتے ہیں اور انہیں ختم کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آصف آ کر کہتا ہے جناب ضیاء سمی فرار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں چلو ہمیں اسے پکڑنا ہے۔ دوسری طرف محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان معظم محل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ احمد پاشا آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہوا؟ احمد پاشا کہتے ہیں سلطان معظم جب ہم وہاں گئے تو درویش وجد میں آ گئے، انہوں نے کلام مکمل کیا تو وہ درویش افندی جن سے ہم نے ملنا تھا وہ ایک جگہ پر زخمی پڑے تھے، ہم نے دیکھا تو ان کا خون بہہ رہا تھا اور کسی نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ذکر کے دوران کسی نے انہیں خنجر مار دیا، لیکن وہ اس وجد کی وجہ سے خاموش رہے۔ اصل میں ذکر الہی میں تمام لوگ اس وقت مجنون ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پھر محمود پاشا اور تحسین پاشا آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان معظم ہم نے ان طلباء کو خبردار کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں اگر وہ ایسے نہیں ہٹے تو کل عسکری کارروائی سے ہم انہیں ہٹائیں گے، ہمیں اب اگر پائے تخت بھی قربان کرنا پڑا تو کریں گے، مگر یہ منصوبہ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں آصف کہاں ہے؟ پھر ایک جگہ پر وہ پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر آصف زخمی ملتا ہے۔ آصف کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب ضیاء سمی نے میرے منہ پر لکڑی ماری اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو پکڑو اسے۔ دوسری طرف رومیلیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صبح کا وقت ہوتا ہے اور ضیاء سمی ان امرو کے دہشت گردوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچا لو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کروشیا کے مکمل علاقے پر عثمانی جاسوسوں نے قبضہ کر لیا، سمجھے؟ اس پر اتنی دیر میں خلیل خالد اور آتے ہیں اور ان عمرو کے دہشت گردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ضیاء سمی کو گرفتار۔ دوسری طرف شہزادہ کہتا ہے کیا صورتحال ہے لڑکے؟ اس پر جیلر کہتا ہے جناب ہم کروشیا کے علاقے پر اپنا مکمل طور پر تقریباً قبضہ کرنے والے ہیں اور جلد ہی فتح کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اس پر شہزادہ کہتا ہے شاندار، مگر ضیاء سمی کہاں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ضیاء سمی کا کوئی معلوم نہیں جناب۔ جیلر کہتا ہے اس طرح خلیل خالد کا بھی۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بندرگاہ پر احمد پاشا جاتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، پر امن رہنا ہے آپ نے۔ پھر دوسری طرف سپاہی اس عوام اور ہجوم کو منتشر کرنے لگتے ہیں۔ پھر جرمن بینک کے مینیجر کا سیکرٹری ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جناب چلیں ہمارا کام مکمل ہو گیا، بندرگاہ خالی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ظالمان خوش کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آہا مزہ آئے گا، عبدالحمید وہاں پر ایک خونی کھیل میں خود ہی ڈوب جائے گا جو کہ بندرگاہ پر شروع ہوگا۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمانی سپاہی بغیر کسی گولی اور اسلحہ کا استعمال کیے لوگوں کو ڈنڈوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔
دوسری طرف وہاں پر جہاز سے اسے یعنی کہ بینک کے مینیجر کو نکال کر گرون کہتا ہے انہوں نے دروازے بند کر دیے، چلو۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد پیرس جانے کے لیے الوداعی طور پر تمام لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ جمیلہ سلطان کہتی ہیں میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھنا۔ پھر وہ بہار کو کہتی ہیں میرے بیٹا کا خیال رکھنا۔ وہ کہتی ہے جیسا آپ کہیں میں ضرور ایسے ہی کروں گی، وہاں جا کر میں آپ کو ایک خط بھی لکھوں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں شکریہ۔ اس کے بعد بیدار سلطان اور جمیلہ سلطان انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ پھر گل جمال ایک خط دیتی ہے اور کہتی ہے محمد میں نے یہ آپ کے لیے لکھا، آپ اسے پڑھتے جائیے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بہار کہتی ہے ہمارا جہاز نکل نہ جائے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد گل جمال رونے لگتی ہے تو نعیمی اسے تسلی دیتی ہے۔ پھر بیدار جمیلہ سلطان کو کہتی ہیں مجھے بھی نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آئے گا۔ سب کے لیے السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ظالمان عبدالحمید کے خلاف خطرناک منصوبے بنا کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد گل جمال کو کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو کہا ہے، اب وہ راضی ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہیں کہ کیا انہوں نے آخر کیا کہا؟ اس پر محمد کہتا ہے جب میں نے انہیں کہا کہ میں علاج کے لیے پیرس نہیں جاؤں گا اگر وہ آپ کو یہاں پر نہیں رکھتی، تو اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مان گئیں اور یہ بات اسی طرح ہوئی، سمجھی؟ اس پر وہ کہتی ہے ٹھیک کہا آپ نے۔ پھر محمد کہتا ہے گل جمال مجھے ہمیشہ خط لکھنا تم روزانہ۔ دوسری طرف نعیمی کہتی ہے والدہ آپ کو کیا ہوا؟ نعیمی کو بدار کہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے بابا مجھ سے ناراض ہیں، آج بھی کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے۔ نعیمی کہتی ہے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آج وہ ضرور آئیں گے۔ اس پر نعیمی کہتی ہے والدہ آپ مجھے وہ تمام کہانی سنائیں جو آپ نے ابھی تک ادھوری سنائی ہے۔ اس پر بیدار کہتی ہیں ہاں، جب میں جنگل میں تھی تو وہاں کڑاکے دار ایک طوفان سا آ گیا، وہاں سردی تھی اور میں کئی گھنٹوں بے ہوش پڑی رہی۔ کافی دیر بعد سلطان محترم وہاں مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا اور اس طوفان میں مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گئے۔ مجھے ایک جگہ پر ایسے محسوس ہوا جیسے میں یہ خواب دیکھ رہی ہوں، مگر وہ حقیقت تھی۔ وہاں سلطان معظم ایک جگہ پر مجھے بٹھائے ہوئے تھے اور میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہاں پر جمیلہ سلطان آتی ہیں اور شہزادہ نور الدین کہتا ہے کہ بابا نے کہا ہے آج بھی میرا کھانا میرے کمرے میں پہنچا دیں۔ والدہ وہ ناراض کیوں ہیں؟ دوسری طرف سلطان معظم کو تحسین پاشا اور محمود پاشا کہتے ہیں سلطان معظم ہم نے ان لڑکوں کو سمجھانے کی کوشش کی مگر نوجوان اس وقت تشدد پسند ہوئے کھڑے ہیں، وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست اپنے روٹ دے، یعنی کہ ریلوے کے لیے انہوں نے جو راستہ تیار کیا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ سلطان کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کل اگر وہ ایسے نہیں گئے تو سپاہیوں کی مدد سے ہٹا دیں گے ہم۔
دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر درویش افندی سے ملاقات کے لیے احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی وہاں جاتے ہیں۔ وہ جس خانقاہ میں جاتے ہیں سلیم پاشا یعنی مقتل بھی وہیں آتا ہے۔ دوسری طرف ضیاء سمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، دیکھو میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس پر خلیل کہتے ہیں تم نے والدین کو کیوں مارا؟ میرے اور اپنے والدین کو آخر تم نے مار دیا۔ اس پر وہ کہتا ہے وہ مجھ پر ظلم کرتے تھے، میں انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے پھانسی کی سزا دلوانا چاہتے تھے، سمجھے؟ اس پر خلیل خالد اسے اٹھاتے ہیں اور نیچے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں نکل جاؤ، میں تمہیں کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اتنی دیر میں وہاں پر جیلر کے آدمی آ جاتے ہیں۔ خلیل خالد باری باری ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی دیر میں دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس خانقاہ میں درویش اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں پر احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی بھی وہاں وجد میں آئے ہوتے ہیں جس طرح باقی۔ پھر اتنی دیر میں سلیم پاشا اس درویش کو قتل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں تاتار نقشہ دکھاتا ہے تو اس پر ضیاء سمی کہتا ہے دائیں طرف مڑ کر ہم سیدھے چلے جائیں گے۔ اس پر خلیل کہتے ہیں میں تمہیں پہلے مار دیتا، لیکن اب ہم اپنی مرضی کے وقت تمہیں ماریں گے، سمجھے؟ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ورد مکمل کرنے کے بعد درویش کے سر میں درد سا ہونے لگتا ہے کیونکہ اس کا خون بہہ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا۔ یہ دیکھتے ہوئے سلیم پاشا وہاں سے دوسرے درویشوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ احمد پاشا اور اسماعیل حقی افندی اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں درویش افندی، اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتا کیونکہ اس وقت تک وہ مر چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ سب کیا ہوا؟ وہ چیک کرتے ہیں تو اس کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پر کسی نے چاقو سے وار کیا ہے۔ دوسری طرف سلطان معظم بھی عین اسی وقت محل میں بیٹھے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک ان کی خبر نہیں آئی ہوتی۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں محل کے باہر شدید بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور اندر نعیمی کہتی ہے مجھے بتائیں کہانی۔ زلفت کلفہ کہتی ہیں اس دن بیدار سلطان بہت پریشان تھیں اور اس طرح سے وہ سلطان اور سلطان معظم کی محبت کی داستان بتانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں یہ اس طرح کے واقعہ تھا۔ دوسری طرف بیدار سلطان شہزادہ عبدالقادر کے کمرے میں بیٹھ کر وہ خیالیات کرتی ہیں جب انہوں نے عبدالقادر کو تھپڑ مارا تھا اور کہتی ہیں کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سلطان معظم کہتے ہیں بیٹا آرام سے سو جاؤ۔ شہزادہ نور الدین کہتا ہے بابا میں اداس ہوں کیونکہ میں نے ایک پریشانی دیکھی ہے۔
سلطان کہتے ہیں کیا ہے آخر؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے والدہ اور آپ ایک دوسرے سے بہت کترا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں میں خاموشی سے وہ درد برداشت کر رہا ہوں۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بندرگاہ پر محمود پاشا جاتے ہیں اور تحسین پاشا۔ پھر وہ کہتے ہیں لڑکو اگر تم پیار کی زبان سے یہاں سے ہٹنا چاہتے ہو تو ہٹ سکتے ہو، ورنہ تو اتنی دیر میں تحسین پاشا کہتے ہیں کل عسکری کارروائی کر کے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا اور بندرگاہ خالی کرائی جائے گی، سمجھے؟ اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں پاشا یہ ہمارا گھر ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں۔ اس پر محمود پاشا کہتے ہیں چلو پھر صبح دیکھ لینا۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر خلیل خالد اور پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس پر عثمان، تاتار، خلیل خالد اور درختوں کے پیچھے چھپ کر ان عمروں کے دہشت گردوں کو ایک ایک کر کے نشانہ لیتے ہیں اور انہیں ختم کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آصف آ کر کہتا ہے جناب ضیاء سمیع فرار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں چلو ہمیں اسے پکڑنا ہے۔ دوسری طرف محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان معظم محل میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ احمد پاشا آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں کیا ہوا؟ احمد پاشا کہتے ہیں سلطان معظم جب ہم وہاں گئے تو درویش وجد میں آ گئے، انہوں نے کلام مکمل کیا تو وہ درویش افندی جن سے ہم نے ملنا تھا وہ ایک جگہ پر زخمی پڑے تھے، ہم نے دیکھا تو ان کا خون بہہ رہا تھا اور کسی نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ذکر کے دوران کسی نے انہیں خنجر مار دیا لیکن وہ اس وجد کی وجہ سے خاموش رہے۔ اصل میں ذکر الہی میں تمام لوگ اس وقت مجنون ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پھر محمود پاشا اور تحسین پاشا آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان معظم ہم نے ان طلباء کو خبردار کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں اگر وہ ایسے نہیں ہٹے تو کل عسکری کارروائی سے ہم انہیں ہٹائیں گے، ہمیں اب اگر پائے تخت بھی قربان کرنا پڑا تو کریں گے مگر یہ منصوبہ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں آصف کہاں ہے؟ پھر ایک جگہ پر وہ پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر آصف زخمی ملتا ہے۔ آصف کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جناب ضیاء سمیع نے میرے منہ پر لکڑی ماری اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو پکڑو اسے۔ دوسری طرف رومیلیا کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر صبح کا وقت ہوتا ہے اور ضیاء سمیع ان امرو کے دہشت گردوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچا لو۔ اس پر وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو کروشیا کے مکمل علاقے پر عثمانی جاسوسوں نے قبضہ کر لیا، سمجھے؟ اس پر اتنی دیر میں خلیل خالد اور آتے ہیں اور ان عمرو کے دہشت گردوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ضیاء سمیع کو گرفتار۔ دوسری طرف شہزادہ کہتا ہے کیا صورتحال ہے لڑکے؟ اس پر جیلر کہتا ہے جناب ہم کروشیا کے علاقے پر اپنا مکمل طور پر تقریباً قبضہ کرنے والے ہیں اور جلد ہی فتح کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اس پر شہزادہ کہتا ہے شاندار۔
مگر ضیاء سمیع کہاں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ضیاء سمیع کا کوئی معلوم نہیں جناب۔ جیلر کہتا ہے اس طرح خلیل خالد کا بھی۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر بندرگاہ پر احمد پاشا جاتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے اور امن رہنا ہے آپ نے۔ پھر دوسری طرف سپاہی اس عوام اور ہجوم کو منتشر کرنے لگتے ہیں۔ پھر جرمن بینک کے مینیجر کا سیکرٹری ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جناب چلیں ہمارا کام مکمل ہو گیا، بندرگاہ خالی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ظالمان خوش کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آہا مزہ آئے گا۔ عبدالحمید وہاں پر ایک خونی کھیل میں خود ہی ڈوب جائے گا جو کہ بندرگاہ پر شروع ہوگا۔ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمانی سپاہی بغیر کسی گولی اور اسلحہ کا استعمال کیے لوگوں کو ڈنڈوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہاں پر جہاز سے اسے یعنی کہ بینک کے مینیجر کو نکال کر درون کہتا ہے انہوں نے دروازے بند کر دیے چلو۔ پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمد پیرس جانے کے لیے الوداعی طور پر تمام لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ جمیلہ سلطان کہتی ہیں میرا بیٹا تم اپنا خیال رکھنا۔ پھر وہ بہار کو کہتی ہیں میرے بیٹا کا خیال رکھنا۔ وہ کہتی ہے جیسا آپ کہیں میں ضرور ایسے ہی کروں گی، وہاں جا کر میں آپ کو ایک خط بھی لکھوں گی۔ پھر وہ کہتی ہیں شکریہ۔ اس کے بعد بیدار سلطان اور جمیلہ سلطان انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ پھر گل جمال ایک خط دیتی ہے اور کہتی ہے محمد میں نے یہ آپ کے لیے لکھا، آپ اسے پڑھتے جائیے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بہار کہتی ہے ہمارا جہاز نکل نہ جائے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد گل جمال رونے لگتی ہے تو نعیمی اسے تسلی دیتی ہے۔ پھر بیدار جمیلہ سلطان کو کہتی ہیں مجھے بھی نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آئے گا۔ سب کے لیے خیر ہو۔